अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रेहान अल्लाह वाला और आज हम पढ़ेंगे कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है। इस कोर्स के अंदर आपको एक वर्चुअल असिस्टेंट बनना मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। वर्चुअल असिस्टेंट की जॉबें बहुत सारी इंटरनेट पे हैं और मज़ीद पैदा होंगी। दुनिया में जितने भी लोग काम करते हैं उनको ऐसे असिस्टेंट और इंटर्न चाहिए होते हैं जो उनके प्रोजेक्ट्स में, जो उनके कामों में उनकी मदद कर सकें, जो उनके एक्स्ट्रा हाथ, दिमाग और आंखें बन सकें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट जॉब है पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छा इंटरनेट नहीं भी आ रहा हो तो भी चल जाता है। अगर आपको टेलीफोन की कॉलों वाली जॉब जैसे कॉल सेंटर में होती है, उसके अंदर आपके पास इंटरनेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब के अंदर नॉर्मली लोग व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस कर देते हैं और उसके थ्रू काम करा लेते हैं अपना। तो आएँ इसको पढ़ते हैं और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ऐसा कोई भी आदमी हो जिसको नौकरी की ज़रूरत हो, उसको आप ये कोर्स ज़रूर रिकमेंड कीजिए कि ये बेसिक क्लर्की वाला जॉब या बेसिक कंप्यूटर पे बैठ के वाला जो भी इंसान जॉब करना चाहे उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट कोर्स होगा। इसमें सारी चीज़ें हम बेसिक्स आपको बता देंगे। आपकी अम्मी, आपके भाई, आपके वालिद, आपकी बहन, आपकी बेगम, बेसिक कोर्स को सबके ये काम आएगा कि उनको बेसिक कंप्यूटर्स की बेसिक लिटरेसी आ जाएगी। वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है? असिस्टेंट क्या होता है? वही काम जो असिस्टेंट करता है वही काम वर्चुअल असिस्टेंट करता है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि असिस्टेंट नॉर्मली किसी दफ्तर में जाके बैठते हैं और वर्चुअल असिस्टेंट कंप्यूटर के ऊपर बैठ के अपने ही घर से काम करते हैं। आपका जो एम्प्लॉयर है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो दुनिया के किसी भी कोने में हो सकता है, चाहे वो आपकी बराबर वाली गली में हो, चाहे वो अमेरिका के अंदर हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, इंग्लैंड में हो, कहीं और हो। तो वर्चुअल असिस्टेंट को जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आनी चाहिए वो कंप्यूटर की स्किल्स आनी चाहिए कि वो उसका जो कमांड है उसका पूरी तरह कंप्यूटर पे हो। और कोई भी चीज़ को अगर स्किल हासिल करना है तो पहले उस चीज़ से डरना बंद करना पड़ता है। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो बड़े हैं, हमारी ख़वातीन हैं बहुत सारी, जो कंप्यूटर से बहुत डरती हैं और उनको अगर बोलो कि सीख लें, हाय 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 हमें नहीं सीखना, इस तरह की बातें करने लगती। तो आपने उनका डर ख़त्म करना है। डर कैसे ख़त्म करते हैं? डर ख़त्म करने के लिए उनको कोई गेम लगा दें कंप्यूटर के ऊपर, कोई जो सॉलिटेयर है वो खेलने पे लगा दें, उनको माउस चलाना आ जाएगा, उनको गेम खेलना आ जाएगा। तो कंप्यूटर का डर अगर होता रहेगा तो आगे जितनी भी चीज़ें मैं बताऊंगा वो आप सीख नहीं सकेंगे। तो सबसे पहले अपने कंप्यूटर से दोस्ती करनी है, मोहब्बत करनी है, उससे उसको अपना पार्टनर बनाना है और उसके लिए उसको समझना ज़रूरी है। बहुत गहराई में समझने की ज़रूरत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले खौफ नहीं खाना है उससे कि ये कोई ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा। गिराएंगे तो टूट जाएगा, बटन दबाने से नहीं टूटता, बटन दबाने से ख़राब नहीं होता। आप अच्छी तरह से बटन दबाएं, टक 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 करें, कुछ नहीं होगा कंप्यूटर को। आराम से रिलैक्स होकर उसको चलाना शुरू करें और या आपका फ्रेंड है, दोस्त है, इसी के ज़रिए अब आपने आगे चल के आमदनी भी हासिल करनी है, अपना काम भी इसी पे करना है। तो वर्चुअल असिस्टेंट को बहुत सारे काम दिए जाते हैं। कुछ रिसर्च के लोग काम देते हैं, कोई कहते हैं अकाउंटिंग कर दो, कोई कहते हैं मेरे लिए खाना ऑर्डर कर दो, कोई कहते हैं मेरे लिए जो है वो अमेज़ॉन पे जाके कुछ चीज़ ऑर्डर कर दो। कुछ भी काम जो आप कंप्यूटर पे बैठ के कर सकते हैं, आपका जो मालिक है या जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, जो आपका एम्प्लॉयर है, वो आपको भी काम असाइन कर सकेगा। तो ये है वर्चुअल असिस्टेंट की सिंपल सी जॉब और डेफिनेशन। अगेन जितना ज़्यादा आप कंप्यूटर के साथ दोस्ती करके उसके अंदर चलने वाले मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर को सीखना शुरू कर देंगे और उतने ज़्यादा आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आपकी कीमत बढ़ जाएगी। अगर आपको थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर आते हैं तो आपकी कीमत भी थोड़ी बहुत होगी। अगर आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं तो आप बहुत सारी आपकी कीमत हो जाएगी। अगर आपको ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जो किसी को नहीं आते तो आपकी कीमत और बढ़ जाएगी कि भाई ये तो ख़ास गाड़ी का मैकेनिक है। बिल्कुल इसी तरह से ही ख़ास सॉफ्टवेयर भी अगर आप सीख लेंगे तो आपकी आमदनी उसी हिसाब से बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको ऐसे आम सॉफ्टवेयर की जगह ख़ास सॉफ्टवेयर चलाने आते हैं। तो अगर आप इस कोर्स को करने के बाद मेरे दूसरे कोर्सेज़ और दूसरों के बताए हुए डिफरेंट कोर्सेज़ करेंगे, जो कि स्किल जैसे मिसाल के तौर पे डिजी स्किल के ऊपर रखे हुए हैं, तो आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स ऐड हो जाएंगी। इसके अलावा बेतहाशा कोर्सेज़ यूडेमी और यूट्यूब पे पड़े हुए हैं।
میں آپ کو برادرانہ مشورہ یہ دوں گا کہ روزانہ زندگی کے اندر معمول بنا لیں کہ 15 منٹ سے آدھا گھنٹہ کوئی ایک نئی اسکل سیکھنے پہ لگائیں جس کا آپ کو اشتیاق ہو. اگر آپ کا کوئی باس پوچھے یا کوئی دوست پوچھے کہ بھئی یہ کیا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں 5-10 منٹ کی ویڈیو دیکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور مائل ہو رہے ہیں اس کی طرف، تو آپ اس کو پھر پورا سیکھنا شروع کر دیں. ہر چیز سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم اس کورس میں جنرل چیزیں سیکھیں گے. اس کے بعد آپ کوئی ایک مشن بنائیں کہ میں نے اس چیز کو اندر بہت اچھا ہونا ہے. پروگرامنگ کا ہو سکتا ہے، باتیں کرنا ہو سکتی ہے، ویڈیو بنانا ہو سکتی ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ ہونا ہو سکتی ہے، گرافک ڈیزائننگ ہو سکتی ہے، پروگرامنگ لینگویجز ہو سکتی ہیں. پروگرامنگ کی جو لینگویجز ہیں اس کے لیے بہت ہیوی کمپیوٹر نہیں چاہیے ہوتا، لیکن اس میں وہ آپ کو سیکھنا بہت پڑتا ہے، پریکٹس بہت کرنی پڑتی ہے. ہر چیز کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے، پروگرامنگ لینگویجز کی بھی پریکٹس کرنی پڑتی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ اپنے ورچوئل باس کے ساتھ باتیں کریں اور سکیں آپ کو کون سی اسکل کی ضرورت ہے، اور وہ اسکل آپ سیکھنا شروع کر دیں، تو آہستہ 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 آپ اس کے ایکسپرٹ بن جائیں گے اور آپ کی ویلیو بڑھ جائے گی اور آپ کی تنخواہ بھی بڑھا دیں گے وہ. تو یہ پلے سے باندھ لیں کہ یہ آپ کی پہلی جاب ہے، انٹری لیول جاب ہے، اور اس سے آپ نے آگے جانا ہے، اور اس سے آپ کے اپنے ویلیو بڑھاتے بڑھاتے اس کی کوئی قید نہیں ہے. آپ ایک سال کے $2.5 لاکھ بھی کما سکتے ہیں، جو کہ بہت سارے پیسے ہوتے ہیں، 4-5 کروڑ روپے بن جاتے ہیں سال کے. لیکن ابتدا کہیں سے کرنی پڑے گی، تو یہاں سے ابتدا کرتے ہیں، اس کے اندر ماسٹری کرتے ہیں، اس کو اچھا کرتے ہیں، اور پھر اس کے اندر ویلیو ایڈ کریں گے اور آگے چلیں گے. اگلا بیسک سا ایک سافٹ ویئر ہے، اس کو کہتے ہیں نوٹ پیڈ. نوٹ پیڈ کے اندر آپ نے چیزوں کو نوٹس بنانے ہیں، نوٹ کرنا ہے، لکھنا ہے. اسی کا ایک آن لائن ورژن بھی اویلیبل ہے جو کہ گوگل کا نوٹ پیڈ ہے، اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. وہ اس میں فائدہ آپ کو یہ ہوگا، بجلی چلی جائے گی تو بھی نہیں خراب ہوگا، آپ کے باس سے بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں نوٹس کو، وہ بھی بہت اچھا سافٹ ویئر ہے. تو ان دونوں کو آپ نے ضرور چلانا سیکھنا ہے. ویسے تو بہت سمپل سافٹ ویئرز ہیں، لیکن اس کریکولم کا مقصد یہ ہے کہ جس کو نہیں بھی پتہ ہے اس کو بھی یہ شیورٹی ہو جائے کہ یہ آپ کو آتا ہے. نوٹ پیڈ ہر ونڈوز کمپیوٹر کے اندر بلٹ ان ہے، اور آپ نے سمپلی جا کے یہاں پر لکھنا ہے نوٹ پیڈ. یہ نوٹ پیڈ کھل جائے گا، اس کے بعد اپنے اس میں نوٹس لکھنے ہیں. سیو ایز دبائیں گے، سیو ایز دبانے کے بعد آپ اس کو کسی بھی فولڈر میں سیو کر لیں. اب لکھ دیں، ایک فولڈر بنا لیں. دیکھیں ایسے فولڈر بنے گا، یہاں کلک کریں، پھر یہاں کلک کریں، فولڈر بن گیا. اب آپ نے ورچوئل اسسٹنٹ کا اپنا فولڈر بنا لیں، ہم ساری چیزیں اسی میں سیو کریں گے. اور اس کے بعد آپ اپنے نوٹس کو وہاں پہ سیو کرتے رہیں، جا کے آپ کے نوٹس خراب نہ ہوں، گم نہ ہوں. گوگل کا جو نوٹ پیڈ ہے اس کا نام ہے گوگل کیپ. تو وہ آپ اپنے موبائل میں بھی ڈال سکتے ہیں، موبائل پہ بھی ڈال لیجئے، براؤزر میں بھی ڈال دیجئے، اور اس کو شیئر کر سکتے ہیں اور سب مل کے نوٹس بنا سکتے ہیں. یہ بہت اچھا کولیبریٹو نوٹ پیڈ ہے، لیکن وہ صرف اس وقت چلتا ہے کہ جب انٹرنیٹ چل رہا ہو. اگر خدا نخواستہ آپ کا انٹرنیٹ بند ہے تو نوٹ پیڈ وہ گوگل کیپ موبائل پہ تو چل جائے گا اور لیپ ٹاپ پہ بھی چل جائے گا، لیکن نوٹ سیو نہیں ہوں گے. اس کے لیے سیو کرنے کے لیے انٹرنیٹ کا ہونا لازمی ہوتا ہے. سب سے امپورٹنٹ جو کمپیوٹر کے لیے آج کے زمانے میں ٹول ہے انٹرنیٹ ہونے کے بعد، وہ ہے ای میل. اور ای میل کے اندر جو سب سے زیادہ اب ای میل استعمال ہوتی ہے وہ ہے جی میل، جو کہ گوگل نے بنائی ہے. تو آپ کے پاس جی میل ہونا بہت اب ضروری ہے. اس کی بہت ساری ریزن ہیں. لوگ ہاٹ میل بھی یوز کرتے ہیں، یاہو بھی یوز کرتے ہیں، آپ وہ یوز کرتے ہیں اپنے پرسنل کام کے لیے. لیکن جی میل کے اندر بہت سارے اور اوزار گوگل نے ڈال دیے ہیں، جس کے اندر ٹیلی فون کی کال ملانا فری وہ شامل ہے، چیٹنگ شامل ہے. گوگل نے اپنا پورا مائکروسافٹ کا سویٹ جیسے ہوتا تھا، مائکروسافٹ آفس ہوتا تھا، اس طرح کا گوگل آفس پورا بنا دیا ہے. وہ سب انہوں نے مفت رکھا ہے. تو جی میل ہونے کے بعد پھر یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آ جاتی ہیں. تو اب آپ کا کسی بچے سے کہیں یا آپ خود اپنا جی میل کا اکاؤنٹ سائن اپ کر لیں، اور جی میل کے اکاؤنٹ کے بعد آپ جی میل کی جو باقی لوازمات ہیں اس کو آگے میں بتاؤں گا کہ کیا کیا کرتے ہیں، وہ بھی ضرور سیکھیں. جی میل کا اکاؤنٹ کس طرح سے بہتر چلانا ہے، آپ یوٹیوب پہ جائیں اور جا کر وہاں پر لکھیں کہ ہاؤ ٹو یوز مائی جی میل، یا جی میل کو کیسے استعمال کرتے ہیں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں اور اس کی ویڈیوز کو جا کے مزید دیکھنا شروع کر دیں. ای میل کیسے بھیجتے ہیں، ریسیو کیسے کرتے ہیں، یہ اگین اس کورس کا اسکوپ نہیں ہے،
تو اس کورس کے اندر میں آپ کو یہ چلانا نہیں سکھاؤں گا، لیکن توجہ دلاؤں گا کہ آپ نے کیا کیا چیزیں سیکھنی ہیں، اور آپ نے سیکھنا ہے جو کہ یوٹیوب سے سب سے زیادہ آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ سوال اردو میں لکھیں گے، رومن میں لکھیں گے، تو آپ کو یہاں پہ بہت سارے سینکڑوں جواب آنا شروع ہو جائیں گے۔ کچھ کی ویڈیوز آپ یہاں پہ اسکرین پر میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ جی میل کا پورا کورس rehantraining.com پہ بھی پڑا ہوا ہے، وہاں پہ بھی فری ہے، آپ وہاں جا کے آرام سے پورا کا پورا کورس آپ اپنا کر سکتے ہیں، کوئی چارجز نہیں۔ اس کورس میں جتنی چیزوں کے بارے میں میں بتاؤں گا، اس کا تمام چیزوں کا پورا آدھے گھنٹے کا سے 1 گھنٹے کا کورس ریحان ٹریننگ پہ فری میں پڑا ہوا ہے، آپ جا کے وہاں سے ٹریننگ لے سکتے ہیں۔ اور یہ صرف اردو میں نہیں ہے، پشتو میں بھی موجود ہے۔ اگر آپ کو کوئی اور زبان میں سیکھنا ہو تو وہ بھی آپ مجھے ان باکس پہ بتائیے گا، میں کوشش کر کے اس میں بھی پڑھوا دوں گا۔ بس پڑھ لیجیے گا آپ، یہ نہ ہو کہ میں پڑھواؤں اور آپ پھر بھی نہ پڑھیں۔ کیا خیال ہے؟ تو آپ نے جی میل اکاؤنٹ بنانا ہے اور جی میل کو چلانا سیکھنا ہے، 10-15 لوگوں کو ای میل بھیجیں۔ پھر جی میل پہ آپ نے اپنا فوٹو ضرور لگانا ہے، اپنا فوٹو لگائیے۔ کوشش کیجئے کہ آپ فیس بک، گوگل، لنکڈ ان، واٹس ایپ سب جگہ ایک ہی فوٹو استعمال کریں۔ جس طرح سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی شکل دیا، ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ محلے میں جاتے ہوئے شکل بدل لے، دوسری جگہ جاتے ہوئے شکل بدل لے، تو شکل تو ایک ہی رہتی ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ کو اپنی ایک شناخت کا ایک فوٹو بنا لینا چاہیے، اس کو ایواتار کہتے ہیں۔ تو اگر آپ ایک فوٹو ہر جگہ لگائیں گے تو آگے والا آپ کو سلیقہ دار سمجھے گا۔ اگر آپ نے کہیں پہ یوں فوٹو لگائی ہے، کہیں پہ یوں فوٹو لگائی ہے، کہیں پہ ٹیڑھی میڑھی لگائی ہے، تو آپ پریشان رہے گا، بندہ آپ کو پہچان نہیں پا رہا ہوگا۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ ایک ہی فوٹو استعمال کریں ہر جگہ پہ، اور شکل جو ہے آپ کی اس میں اتنی کلیئر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہماری پہچان کے لیے الگ ڈیزائن ہے۔ اس کو اگر ہم نے الگ جگہ استعمال، کبھی یوں لگا رہے ہیں کبھی یوں لگا رہے ہیں، نہیں۔ یہ جو جس طرح سے پاسپورٹ میں فوٹو ہوتی ہے نا، شناختی کارڈ میں فوٹو ہوتی ہے، یہ والا حصے کی فوٹو ہوتی ہے، اس کو استعمال کرنا ہے۔ اور مسکرانا ہے، ضروری ہے، مسکراتے ہوئے فوٹو لے لینے۔ آپ کو اگر مسکراہٹ نہیں آ رہی تو بولیں بشیر پنیر، اور وہ فوٹو لگا دیں۔ خالی فوٹو بالکل بھی نہ لگیں۔ نارملی اس کو کہتے ہیں کہ یہ ڈرائیور لائسنس کی فوٹو لگی ہوئی، ڈرونی قسم کی۔ یہ جب آپ کو خدا نخواستہ کوئی غلط کام کریں گے تو پولیس اسٹیشن میں جو فوٹو لگی ہوئی وہ ایسی فوٹو ہوگی۔ ایسی فوٹو نہ لگائیں کہ لگے کہ یہ تو کوئی مفرور لگ رہا ہے۔ فوٹو مسکراتی ہوئی ہونی چاہیے، خوشی ہونی چاہیے آپ کو کہ میری فوٹو لگ رہی ہے، لوگ مجھے دیکھیں گے، خوش ہوں گے، میری شکل دیکھ کے خوشی ہو جائے گی ان کو۔ تو آپ نے فوٹو کے اندر مسکراہٹ ڈال کے پھر لگانی ہے، اور اس سے آپ کی پہچان، جب بھی آپ ای میل بھیجیں گے کسی کو، آپ کی فوٹو نظر آئے گی، ہاں بھائی کس سے بات کر رہا ہوں، یہ عمران صاحب کون سے والے عمران صاحب کی بات ہو رہی، تو وہ بہت آسانی کریٹ ہو جائے گی۔ یوٹیوب اتنی امپورٹنٹ ویب سائٹ ہے آج کے زمانے میں کہ میں آپ کو کتنی بھی امپورٹنس کی بتاؤں وہ کم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں اسکول چاہیے ہوتے تھے، یونیورسٹیاں چاہیے ہوتی تھیں سیکھنے کے لیے، کسی کی ہاتھ پیر جوڑنے پڑتے تھے، بھائی ہمیں سکھا دو کیسے کرتے ہیں۔ اب کیا ہوا ہے کہ آپ کچھ بھی جا کے سوال کر لیں، یوٹیوب پہ آپ کو اس کا جواب مل جاتا ہے۔ سوال کیسے کرتے ہیں یوٹیوب پہ؟ سوال آپ رومن میں لکھ سکتے ہیں، اردو میں لکھ سکتے ہیں، انگریزی میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ 1-2 دفعہ سوال کر لیں گے تو یوٹیوب کو یاد ہو جائے گا کہ بھئی آپ نے پہلے کیا سوال کیے تھے۔ جتنے بھی کام آپ یوٹیوب پہ کریں گے وہ آپ نے جی میل کے لاگ ان ہونے کے بعد کریں، جا کے یوٹیوب کو یاد رہے کہ آپ نے کیا کیا دیکھا ہے اور آپ کو کیا کیا پسند ہے، تو وہ آپ کی زندگی کے حساب سے یوٹیوب کے اوپر آپ کو ریکمنڈیشنز جیسی آ رہی ہیں نا، اس طرح سے ریکمنڈیشنز دینا شروع کر دے گا کہ آپ کے لیے یہ زیادہ اچھا ہے۔ آپ کو یوٹیوب کی بھی خواہش ہے کہ آپ بھی بہتر انسان بنیں، تو وہ بھی آپ کو بہتر ویڈیوز دکھانا شروع کر دے گا۔ آپ صرف گانے سنتے رہیں گے تو آپ کو گانے سنانا شروع کر دے گا، آپ کو سیکھنا شروع کریں گے تو آپ کو سکھانا شروع کر دے گا۔ اچھا جی، اب یوٹیوب کے اوپر اگر آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا کوئی بات نہیں، یہ مائکرو فون کا بٹن ہے، اس کو دبائیں اور آپ بولیں ہاؤ کین آئی یوز یوٹیوب، یا میں یوٹیوب کیسے استعمال کر سکتا ہوں، تو وہ ویڈیوز دکھانا شروع کر دے گا اور آپ ان ویڈیوز کو دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ کے سامنے کتنی ویڈیوز آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ یوٹیوب کا ایک اپنا بھی ٹیوشن سینٹر ہے یوٹیوب کے اوپر، یہ اس کا چینل کا نام ہے، اس پہ چلے جائیں اور اس پہ جا کر آپ اس پہ جا کے نا 10-20 ویڈیو دیکھ لیں، جا کے اس کو پتہ ہو کہ آپ کو یوٹیوب سیکھنا آپ چاہتے ہیں۔ پلس یہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا، یہ بھی دبا دیں۔ یوٹیوب پہ جا کے آپ میرا چینل بھی سبسکرائب کریں، یہ چینل ہے،
اور ہشام سرور کا چینل ہے، اس کو بھی سبسکرائب کریں. اقبال ٹرینر کا چینل ہے، اس کو بھی سبسکرائب کریں. اقبال ٹرینر مسکرائیں گے جیسے یہ دیکھیں گے. تو آپ کا امپلائر کوئی بھی آپ سے سوال کرے تو اگر آپ کو پتہ نہ ہو تو آپ نے اس کو بولنا ہے کہ میں آپ کو کل بتاؤں گا اس کے بارے میں، یا میں اس کے بارے میں اسٹڈی کر کے آپ کو بتاتا ہوں. اور اسٹڈی کرنے آپ نے کہاں جانا ہے؟ یوٹیوب. آپ نے موبائل پہ بھی چلا سکتے ہیں، آپ اپنے کمپیوٹر پہ بھی چلا سکتے ہیں. پاکستان میں زونگ جب پہ سب آپ پیکیج لیتے ہیں تو آپ کو آدھے سے زیادہ ڈیٹا یوٹیوب کے لیے دے دیتے ہیں. تو یوٹیوب کا پیکیج بہت سستا ہے پاکستان میں، آپ دبا کے اس کو چلائیں اور اس سے سیکھیں. اس سے اچھی کالج، اس سے اچھی یونیورسٹی، اس سے اچھا اسکول کوئی نہیں ہے. اس پہ سب طرح کے چیزیں موجود ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یوٹیوب پہ اتنی ویڈیوز آ جاتی ہیں، میں اس میں سے ڈھونڈوں کیسے کہ نکالنا خزانہ کہاں ہے. تو آپ کس کی سنیں؟ آپ اپنے دل کی سنیں. 3 ویڈیوز دیکھیں ڈفرینٹ لوگوں کی، جو اچھا لگے اس کی بات سننا شروع کر دیں. اور پھر ہمارے پاس اللہ میاں نے کمپس لگا کے بھیجا ہے، ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا صحیح بول رہا ہے یا نہیں بولا. اور بہت اچھا ایکٹر ہے کوئی، امیتابھ بچن ہے تو کوئی بات نہیں، کسی اور کی سن لیجیے، تیسری کی سن لیجیے، چوتھے کی سن لیجیے. جو بھی اگر آپ کوئی اسکل سیکھ رہے ہیں تو نارملی آپ 2-3 لوگوں کی جب بات سنیں گے تو آپ کو ہر آدمی الگ الگ طریقے سے سکھائے گا اور کچھ نہ کچھ الگ سکھا رہا ہوگا. اگر آپ نے ایک اچھی بریانی بنانا سیکھنی تو بہترین بریانی یا جب بنے گی جب آپ پریکٹس کریں گے. نمبر 1 یعنی آپ نے پہلی دفعہ بریانی کسی سے پوچھی، آپ نے پریکٹس کری، اب آپ کو اس میں جو غلطیاں نظر آئیں آپ نے پھر خالہ اماں کو فون کیا، پھر آپ نے پھپھی اماں کو فون کیا، جو الگ الگ ترکیبیں بتائیں گے. ان کو یہ بتانا پڑے گا خالہ اماں اس میں نا یہ چیز کم لگ رہی تھی مجھ کو، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اب آپ اس اینگل سے اس چیز کو بہتر کریں گے. لیکن اگر آپ ایکشن سیکھنے کے لیے ایکشن لینا بھی ضروری ہے. اگر آپ ایکشن ہی نہیں لیں گے، اگر آپ اس جو کچھ سیکھ رہے ہیں اس کو اوپر عمل نہیں کریں گے تو آپ خالی رٹا لگا کے انٹرنیٹ کی دنیا میں نہیں چل سکتے. آپ کو کرنا پڑے گا، پریکٹس کرنی پڑے گی. تو یوٹیوب کے اوپر جائیں، سنیں، تھوڑی سی پریکٹس کریں، پھر آگے چلے جائیں، پھر پریکٹس کریں، پھر دوبارہ کسی اور کی ویڈیو سن لیں. آہستہ آہستہ اچھا ہو جائیں گے. ایک اور چیز، یوٹیوب کے اوپر آپ نے ویڈیوز اب ضرور لگانی ہے. 3 ویڈیوز تو لازم لگانی ہے. نمبر 1 ویڈیو، آپ ہیں کون؟ وہ جو میں نے آپ کو ایک لسٹ بتائی تھی نا کہ آپ اپنے بارے میں لکھیں. میرا نام یہ ہے، میں یہاں رہتا ہوں، میرے پسندیدہ 3 کھانے یہ ہیں، میرے پسندیدہ 3 شہر یہ ہیں، میرے والد یہ کام کرتے تھے یا میرے والد یہ کرتے تھے، مجھے یہ چیزیں جو ہیں زندگی میں حاصل کرنا چاہتا ہوں. 1 منٹ کی ویڈیو، 2 منٹ کی ویڈیو بنے گی، یہ آپ اپنے یوٹیوب پہ لگا دیں. دوسری ویڈیو، آپ کے ملک کے بارے میں، آپ کے ملک کے اندر کیا کیا خصوصیات ہیں، آپ کے ملک میں کون کون سے بڑے شہر اچھے ہیں، چھوٹے شہر اچھے ہیں، آپ کے ملک کے کھانے کون سے اچھے ہیں، آپ کے ملک کی جگہیں کون سی اچھی ہیں، اپنے ملک کے بارے میں لگا دیں. تیسری ویڈیو، اپنے مذہب کے بارے میں لگا دیں. آپ کے مذہب کے بارے میں اپنے جو آپ کو پسند، آپ کو اپنے مذہب کی کیا چیز اچھی لگتی ہے، آپ اپنے مذہب کو کیوں فالو کرتے ہیں، آپ کو اپنے مذہب کے اندر سے کیا کیا حاصل ہوتا ہے، تاکہ لوگوں کو آپ کے بلیف سسٹم کا پتہ چلے. ان 3 ویڈیو کو لگانے سے آپ کے اندر ایک چیز آئے گی، اس کو کہتے ہیں کانفیڈنس. آپ کے اندر خود اعتمادی آئے گی. اور آپ کو اگر ڈر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے تو کوئی بات نہیں، وہ اس ویڈیو ڈالنے سے آپ کو نکل جائے گا. ورچوئل اسسٹنٹ کے اندر ایک بہت بڑی چیز چاہیے ہوتی ہے، وہی چاہیے ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ریسرچ کرانی ہوتی ہے، اور ریسرچ کرنے کے بعد آپ کو ویڈیو بیان کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے کیا سیکھا. میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ مثال کے طور پہ میں ہر وقت ورچوئل اسسٹنٹ ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں، تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ کوئی فلم دیکھیں اور اس فلم میں آپ نے کیا سیکھا، 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی فلم ہے، اس میں کیا سیکھا وہ 3 منٹ میں بیان کریں. آپ کو کوئی انگریزی کی فلم ہے، کوئی اردو کی فلم ہے، وہ دیکھ لیں. ایک فلم ہے اس کا نام ہے پیچ ایڈمز. اگر انگریزی کی فلم ہے تو اس پیچ ایڈمز کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد آپ بتائیں کہ اس 3 منٹ میں کہ آپ نے اس فلم میں کیا سیکھا، دیکھا نہیں، سیکھا. آپ نے ایسی کیا چیز تھی جو آپ کو نہیں پتہ تھی اور آپ نے سیکھ لیا، اور اب آپ اپنی زندگی میں یہ بہتری لے کر آئیں گے. اس بنانے سے یہ ہوگا کہ آپ کے اندر ایک امپروومنٹ آئے گی، اور آگے والا دیکھے گا کہ یار اس آدمی کے اندر بہت سیکھنے کی صلاحیت ہے. اور آج کے زمانے میں جو سب سے امپورٹنٹ سکل ہے نا، سب سے مہنگی، وہ ہے سیکھنے کی ایبیلٹی، کہ آپ کتنے جلدی سیکھ سکتے ہیں. سب سے ایکسپینسو چیز ہے، اس سے زیادہ مہنگی کوئی طاقت نہیں ہے، کیونکہ نئی چیز سیکھنے کے لیے پرانی چیز کو بھولنا پڑتا ہے، پرانے طریقے کو بھولنا پڑتا ہے.
تو اگر آپ سیکھ سکتے ہیں اچھا، اگر آپ کہیں کہ ریحان بھائی آپ مجھ کو کوئی بھی کام دے دیں، میں آپ کو 1 ہفتے میں کر کے دے دوں گا، میں آپ سے کہوں گا اچھا بھائی آپ جائیں ذرا پائتھون سیکھ کر آ کے مجھے کیلکولیٹر بنا دیں. اب کیلکولیٹر بنانے کے بہترین ٹوٹوریل 5 منٹ کے یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں، لیکن کیا آپ میں اتنی صلاحیت ہے کہ آپ اس 5 منٹ کو ٹوٹوریل کو دیکھ کے ایک کیلکولیٹر بنا کے دکھا دیں سافٹ ویئر کو؟ اگر ہے تو آپ بہت ویلیویبل انسان ہیں، کیونکہ آپ جب کیلکولیٹر بنا دیں گے تو میں کہوں گا اچھا زبردست یار، گڈ جاب. اب آپ ایک اسپیس انویڈر بنا دیں، ایک اور گیم ہے وہ آپ نے بنا دیا، آپ نے قابلیت دکھائی کہ یار یہ زبردست، میں تو یہ بھی بنا سکتا ہوں، تو اور میرا جو وی اے ہے یا ورچوئل اسسٹنٹ ہے وہ یہ بھی بنا سکتا ہے، ویری گڈ یار، اس کو تو میں بہت سارے کام دے سکتا ہوں. آپ کی قیمت جتنی زیادہ آپ میری زندگی کا لوڈ کم کریں گے، میرے لیے آپ اتنے ایکسپینسو ہوتے چلے جائیں، یعنی آپ انڈسپینسیبل ہوں گے. اگر آپ میری زندگی کے ہر کام آپ کو آ گیا تو آپ میری کاپی بن گئے. تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی کاپیز ہوں بہت ساری، جا کے اس کی زندگی آسان ہو، اس کے بچے، اس کی بیگم، اس کے گھر والے، اس کے امپلائیز، اس کا کام، اس کی زندگی کو آسان کر دیں، اس کے لیے ٹائم بچا دیں. تو اسسٹنٹ بندہ رکھتا ہی اسی لیے ہے کہ اس کا جو کام وہ کرنا چاہتا ہے کوئی کر کے دے سکے. اور ایسا انسان جو کچھ بھی سیکھ سکتا ہو اور کچھ بھی سمجھ سکتا ہو، تو اس سے زیادہ طاقتور تو کوئی انسان نہیں ہو سکتا آج کے دور کے اندر، کیونکہ ہر روز کچھ نہ کچھ نیا آ رہا ہوتا ہے اور ہر روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھنا پڑتا ہے. اگر آپ سیکھنے کی صلاحیت پیدا کر لیں گے جو کہ یوٹیوب سے آپ کو ملے گی، تو آپ کی ویلیو زیادہ ہوگی. اگر آپ کہیں نہیں بھائی مجھے تو یہی کام کرنا ہے، میں تو یہی کام آتا ہے، میں یہی کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کی جو قیمت ہے یعنی آپ کی تنخواہ ہے وہ بڑھ نہیں سکتی، آپ کی تنخواہ وہی رہے گی. نارملی لوگوں کو جو کام آتا ہے وہ کام ہوتا ہے جو سب کو آتا ہے. تو جب اس کام سب کو آتا ہے اس کی قیمت زیادہ نہیں ہوتی. جو کام کسی کو نہیں آتا اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے یا کم لوگوں کو آتا ہے. تو اب ایک عام ڈاکٹر ہے، عام ڈاکٹر پاکستان میں 200 روپے لیتے ہیں دیکھنے کے، لیکن اگر آپ بون سرجن ہیں، اگر آپ ہارٹ کے ڈاکٹر ہیں، دماغ کے ڈاکٹر ہیں، کم ہو گئے نا تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. بالکل اسی طرح سے انٹرنیٹ کے اوپر بھی جو سیکھنے کی صلاحیت والے لوگ ہیں وہ کم ہیں. کہتے تو سب ہیں ہاں ہمیں بڑا شوق ہے سیکھنے کا، لیکن جب آپ ان کو کام دیتے ہیں تو وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو آپ اپنے اندر سیکھنے کی صلاحیت پیدا کریں اور تمام سوالوں کے جواب کہاں ہیں؟ یوٹیوب کے. یوٹیوب سے پکی فرینڈشپ کر لیجئے اور جو کچھ آتا ہے وہ سکھانا شروع کر دیجئے اور جو کچھ نہیں آتا ہے وہ سیکھنا شروع کر دیجئے. جس کی آپ کو خواہش ہو، ہر چیز نہ سیکھیے خدا کے واسطے، بہت پریشانی ہو جائے گی کیونکہ آپ ایک عجیب و غریب چیز بن جائیں گے. فوکس کیجئے 1 یا 2 یا 3 میکسیمم چیزوں کے اوپر اپنا فوکس رکھیے اور اس کو سیکھنا شروع کر دیجیے، اس میں بہترین ہو جائیے اور پھر آگے سکھانا شروع کر دیجیے. سکھانے کا میں کس لیے بول رہا ہوں کہ جب آپ سکھاتے ہیں تو آپ ماسٹر ہو جاتے ہیں اس چیز کے اندر، کیونکہ لوگ کامنٹ کرتے ہیں اور کامنٹ کے ذریعے آپ پھر سوال آتا ہے، اوہ اچھا یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں، جاؤ میں سرچ کرتا ہوں، میں پھر سیکھنا شروع کرتا ہوں. تو اگر آپ کسی بھی چیز میں ماسٹر بننا چاہتے ہیں تو ماسٹر کیا ہے؟ ماسٹر کس کو کہتے ہیں؟ سکھانے والے کو. تو آپ سکھانا شروع کر دیں، ماسٹر صاحب بن جائیے اور ماسٹر صاحب سکھاتے ہیں. یہ ہے جی یوٹیوب، اور یوٹیوب سے آپ نے پکی دوستی کرنی ہے. یوٹیوب پر ریسرچ، کسی بھی چیز کو اگر آپ دیکھتے ہیں اور اس کو سرچ کرتے ہیں اور اس کو آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں ویڈیو کی شکل میں تو آپ ایک اچھے ریسرچر ہیں. اگر آپ ویڈیو کی شکل میں ریسرچ نہیں کرتے، آپ لکھ سکتے ہیں، آرٹیکل لکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں، تو بھی آپ اچھے ریسرچر ہیں. آپ اردو میں آرٹیکل لکھیں یا انگریزی میں لکھیں تو دونوں صورتوں میں آپ اچھے ریسرچر ہیں. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ اچھے ریسرچر کیسے بن سکتے ہیں. آپ TED.com پہ جائیں، اپنی پسند کا کوئی سبجیکٹ دیکھیں، اس کے اوپر ایک 17 منٹ کی ویڈیو دیکھیں اور اس ویڈیو کو آپ 1 دفعہ یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ دیکھ لیں. پھر اب جب آپ کو سمجھ میں آ جائے، اب آپ ایک ویڈیو خود بنائیں اور بنا کے اپنے یوٹیوب پہ ڈال دیں اور پھر اپنے دوستوں کو کہیں کہ بھئی دیکھو یہ میں نے سیکھا ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ TED ٹاک آپ کو کیسی لگی، میں نے اس میں سے یہ سیکھا. تو آپ کے اندر اب ریسرچ کی صلاحیت آنا شروع ہو جائے گی. اگر اسی طرح سے آپ 30 ویڈیو دیکھ لیں اور 30 ویڈیو کی 30 ویڈیو بنا کے آپ اپنے یوٹیوب اور فیس بک پہ لگا دیں، تو اب آپ اپنے آپ کو ریسرچر کہہ سکتے ہیں کہ میں ریسرچ کر کے آپ کو چیزیں سمجھا سکتا ہوں. اگر آپ نے 30 چیزیں نہیں سمجھائی ہیں تو جب میں آپ سے کہوں گا اچھا بتائیے آپ نے کس چیز پہ ریسرچ کری ہے، آپ نے اپنے الفاظ میں ایک چیز کو سمجھانا ہے.
اور جو آپ کو چیک کرے گا بندہ وہ یہ دیکھے گا کہ اس نے کس چیز کو کس طریقے سے سمجھایا ہے. تو ریسرچر کی بھی بہت ڈیمانڈ ہوتی ہے وی اے کے بزنس کے اندر کہ بھئی آپ جائیے ریسرچ کر کے بتائیے, اس چیز کے اوپر ریسرچ کیجئے, اس سبجیکٹ پہ ریسرچ کیجئے, اس چیز پر ریسرچ کیجئے, پرائس پہ ریسرچ کیجئے. اچھا بھئی مجھے پلاٹ خریدنا ہے, ذرا پتہ کرو محلے میں کیا اس علاقے میں کیا ریٹ ہے. اچھا بھئی مجھے گھر بنانا ہے, پتہ کرو سیمنٹ کتنے کی آئے گی, بجری کتنے کی آئے گی, وغیرہ وغیرہ. یہ بھی ریسرچ ہے. تو آپ نے اپنی زندگی میں ہر انسان کو ریسرچ کرنا آتی ہے. ہم اپنے لیے اسکول, کالج, یونیورسٹی, کھانا پینا, کھانے کی ریسرچ, بھئی اچھا برگر کہاں ملتا ہے, اچھا بن کباب کہاں ملتا ہے, اچھا پیزا کہاں ملتا ہے, یہ ریسرچ ہوتی ہے. سرچ کرنا ہے, ڈھونڈنا ہے, دوبارہ بار بار ڈھونڈنے کو ریسرچ کہتے ہیں. اور جب آپ نے اس کو سمجھا دیا, لکھ دیا, تو وہ ریسرچ آپ نے پبلش کر دی. تو جب آپ کی ریسرچ پبلش ہو گئی تو آپ ایک چیز کو سمجھا رہے ہیں. کوالٹی آپ کی جو ہے وہ دیکھنے والا وہی جج کر سکتا ہے کہ بھئی آپ سے میں نے پوچھا, ہاں بھئی بریانی اچھی کہاں ملتی ہے, آپ نے کہا بھئی یہ میں نے 100 دکانوں کی بریانی کھائی ہے, اس سے اچھی کوئی بریانی نہیں. میں کہا چلو دکھاؤ, کھلاؤ. اب میں نے جا کے بریانی کھائی اور بالکل بیکار تھی, تو میں کیا کہوں گا, بھئی آپ کی ریسرچ اچھی نہیں ہے, فیل ہو گئی میرے حساب سے. اور یہ ٹیسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی ریسرچ غلط نہیں تھی. آپ کا ٹیسٹ میچ نہیں کرتا دوسرے آدمی کے ساتھ جس کو آپ نے کھانے کھلائی. ہو سکتا ہے اس آدمی نے جس نے آپ کی ریسرچ کو چیک کیا, اس نے خود صرف 10 دکانوں کی بریانی کھائی ہے, تو اس کو خود ہی نہیں معلوم کہ اچھا کیا ہوتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس آدمی کو آپ نے ریسرچ کر کے دی, جس آدمی کو آپ نے بریانی کھلائی, وہ 500 دکانوں کی بریانی کھا چکا ہو, تو پھر آپ میں کمی تھی تو وہ آپ کو بتا دے گا. لیکن دونوں صورتوں میں آپ غلط نہیں ہیں, آپ ٹھیک ہیں, لیکن آپ اپنے حصے کا کام پورا کریں. اور جب کوئی آپ کو فیڈ بیک دے تو آپ اسے پوچھیں کہ جی میں نے اس میں کیا غلطی کری ہے, مجھے بتائیے کہ میں کیسے اچھا ہوں. تو وہ بتا دے گا آپ کو کہ بھئی آپ نے جو ہے نا 100 بریانیاں کی دکانوں سے بریانی کھائی ہے, آپ 400 کی اور ٹرائی کریں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھی بریانی کیا ہوتی ہے. اور اگر اس نے خود 10 بریانی کھائی ہے تو بتائے گا بھی اس میں گوشت کم ہے یا آلو زیادہ تھا, یا جو بھی مسئلہ تھا. تو ریسرچ بہت پاورفل ٹاسک ہے. اگر آپ اس میں اچھے ہیں تو آپ کی ویلیو اور بڑھے. فیس بک پہ 4 ویڈیوز اپلوڈ کیجئے. یہ وہی ویڈیوز ہیں جو آپ نے اپنے یوٹیوب کے چینل میں پوسٹ کی تھی. کوئی بھی 4 ویڈیو ہو, میری جو سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے بارے میں ایک ویڈیو ہو, ایک آپ کے شہر کے بارے میں ویڈیو ہو, ایک آپ کے ملک کے بارے میں ویڈیو ہو, اور ایک آپ کے مذہب کے بارے میں ویڈیو ہو. اگر آپ کی انگریزی اچھی ہے تو ویڈیو انگریزی میں بھی ڈالیے, یعنی 8 ہو گئی. جب آپ انگریزی میں بھی ڈالیں گے اور جتنی زیادہ ویڈیو ڈالیں گے آپ کی پریکٹس بڑھے گی اور آپ کو جاننے میں آسانی ہوگی. جب آپ سے کوئی پوچھے گا اپنا تعارف کرائیے تو آپ اپنا انٹروڈکشن ویڈیو اس کو ان باکس کر دیں گے, لیجیے جی یہ میرا انٹروڈکشن ہے. تو آپ کا الفاظ, آپ کا لہجہ, آپ کے سننے کی کوالٹی, یہ ساری چیزیں, اس کو بتانے کی کوالٹی, یہ چیزیں ویڈیو دیکھ کے فوراً انداز ہو جائے. 2 منٹ کی ویڈیو اگر کوئی آپ سے دیکھ لے گا تو سب سے سیکنڈ پروفائل دیکھنے کے بعد جو سب سے زیادہ میں ڈیسیجن لیتا ہوں بندہ رکھنے کی, وہ اس کی تعارفی ویڈیو کے بعد دیکھتا ہوں. اگر کوئی کسی کے اندر ہمت نہیں ہے ویڈیو بنانے کی, میں اس کو ہائر ہی نہیں کرتا. اگر کوئی ویڈیو تعارف اچھا نہیں کراتا تو میں اس سے سوال کرتا ہوں. لیکن اگر ویڈیو آپ نہیں بناتے آج کے دور میں تو آپ کو چیلنج آئے گا. میں آپ کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنے فیس بک اور یوٹیوب دونوں پہ یہ 4 یا 8 ویڈیوز ضرور لگائیے, تاکہ لوگ آپ کو پہچان سکیں, آپ کو ویلیو دے سکیں. اگر آپ کوئی خاتون ہیں, پردہ کرتی ہیں, تو حجاب میں ویڈیو بنائیے. اگر آپ کوئی مذہبی آر کی وجہ سے نہیں بنانا چاہتے تو آپ اپنے مفتی عالم سے مشورہ کیجئے کہ بھئی اب تو سارے عالم مفتی جو ہیں وہ ویڈیوز بنا کے لگا دیتے ہیں, اب کیا مسئلہ ہے. اور پھر بھی آپ نہیں بنانا چاہتے تو ایسی ویڈیو بنا دیں کہ آپ کی شکل نظر نہ آئے, اور آپ آڈیو میں سے بنا دیں, تاکہ آپ کی آواز سے بندہ پہچانے کہ یہ بندے کی آواز کیسی ہے, کس طرح سے سمجھاتا ہے, وغیرہ وغیرہ. اچھا جی, نیکسٹ ہے گوگل ڈاکس. گوگل ڈاکس جو ہے ایم ایس ورڈ یا ورڈ پر اسٹار جو اس سے بھی پرانا ہوتا تھا, اس کی جگہ گوگل نے بنایا ہے. اس کی کوئی چارجز نہیں ہے, یہ فری ہے. آپ نے جانا ہے docs.google.com پہ, اپنا جی میل سے لاگ ان کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنا یہاں پر ایک پہلا ڈاک بنا لیجیے, اپنے بارے میں لکھیے وہاں پہ جا کے, ٹھیک ہے. اپنی پہلی فائل بنائیے who am I, اور نیچے لکھنا شروع کر دیجیے اپنے بارے میں.
کہ بھئی میں کون ہوں, مجھے میرے سپر پاورز کیا ہیں, مجھے کیا چیز اچھی لگتی ہے, مجھے کیا چیز خراب لگتی ہے, میرے پسندیدہ کھانے کیا ہیں. اکثر لوگوں کو اپنے بارے میں نہیں پتہ ہوتا, تو پہلے ڈاکیومنٹ ہی اپنے بارے میں بنائیے کہ آپ ہیں کون, اور لکھنا شروع کر دیجیے. گوگل ڈاکس کی بھی اگین آپ ریحان ٹریننگ سے جا کے یا یوٹیوب سے دوسرے کورسز سے جا کے آپ اس کو سیکھیں کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے, اس کے ایڈوانس فنکشنز کیا ہیں. لیکن ایڈوانس فنکشنز نہیں بھی آتے تو کم سے کم آپ کو بنانا آنا چاہیے, شیئر کرنا آنا چاہیے, اور دیٹس اٹ. یہ دو اگر آپ کو کام آتے ہیں تو کام گزارا ہو جائے گا. آپ ہمارے جب ورچوئل اسسٹنٹ کے لیے اپلائی کریں کسی کو بھی, تو آپ بول سکتے ہیں مجھے گوگل ڈاکس پہ ڈاکیومنٹ بنانا آتا ہے. لیکن پہلا جو ایک ڈاکیومنٹ میں نے بتایا نا, وہ ضرور بنا لیجیے گا. اور اگر اچھا ہونا چاہتے ہیں تو کوئی بھی انگریزی کا ایک کتاب لے لیں, اس کے 2-3 پیراگراف ٹائپ کر لیں, جا کے آپ اس کو پرسیو کر لیں. اس کے اندر کوئی لفظوں کو بڑا کریں, کوئی لائن کو چھوٹا کریں, تو آپ کی پریکٹس ہو جائے گی کہ اس کے اندر ہائی لائٹ کیسے کرتے ہیں, بولڈ کیسے کرتے ہیں, ٹیکسٹ کو بڑا کیسے کرتے ہیں. اس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہاں کانفیڈنس کے ساتھ کہ آپ کو یہ چلانا آتا ہے. گوگل شیٹ مائکروسافٹ ایکسل کی طرح کا ایک فری کا سافٹ ویئر ہے. sheets.google.com پہ جا کے آپ کے سامنے شیٹ کھل جائیں گی. یہ ایک بڑا سا کیلکولیٹر ہے. اس کے اندر آپ اپنے گھر کا حساب رکھیں, اپنی چیزوں کا حساب رکھیں, 2-3 شیٹس بنا کے دیکھ لیں کیسے استعمال کرتے ہیں. ہاؤ ٹو یوز گوگل شیٹس یوٹیوب پہ لکھا ہم نے, ویڈیوز آ گئیں, ان کو دیکھا اور بنانا شروع کر دیا. ایک آدھ شیٹ بنا لیں اپنے گھر کے حساب کی کہ جا کے آپ کو اس کو چلانا آ جائے, جا کے لوگ آپ کو کام اسائن کر سکیں. اسی طرح شیٹ بنانے کے بعد آپ کو شیئر کرنی ہوگی, آپ شیئر کر لیں. میں ایک اور آپ کو آسان کام دیتا ہوں بنانے کے لیے, گوگل کانٹیکٹس جو ہیں, آپ کے جتنے کانٹیکٹس ہیں وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں. اور گوگل کانٹیکٹس کے لیے آپ contacts.google.com پہ جاتے ہیں, آپ کے پاس جتنے آپ کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. آپ اپنے فون کے کانٹیکٹس کو اس پہ امپورٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ گئے, آپ نے امپورٹ کر لیا. آپ نے اگر کوئی گوگل شیٹ کے اوپر جیسے سینیٹرز کی آپ نے ڈیٹا اسکریپ کیا ہوا ہے, تو آپ یہاں پہ جا کے اس طرح سے امپورٹ کریں. یہاں پہ جائیں, امپورٹ پہ کلک کریں, پھر یہ نام سلیکٹ کریں, امپورٹ کا بٹن دبائیں. اب آپ کانٹیکٹس میں دیکھیں سارے سینیٹرز کے نام آپ کے پاس آ گئے. تو اس طریقے سے آپ سارے اپنے کانٹیکٹس کے اندر ڈال سکتے ہیں. اب آپ اپنے فون میں دیکھیں گے تو 5 منٹ کے بعد وہ سارے کانٹیکٹس آپ کے فون میں آپ دیکھیں کہ کانٹیکٹ کے اندر سارے کے سارے نام آ جائیں گے. یہ ہے گوگل کانٹیکٹ. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی باس ہے, وہ کہتے ہیں ڈفرینٹ کانٹیکٹس کو جمع کرنے کے لیے آپ کو کام دیتا ہے, تو آپ ڈیٹا کو اسکریپ کرنے کے بعد اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں, اور وہ شیٹ آگے بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں اپنے باس کے ساتھ. ڈیٹا اسکریپنگ کیا ہوتی ہے؟ ڈیٹا اسکریپنگ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ بہت سارا ڈیٹا پڑا ہوا ہے, اس کو نکالنا. تو بہت سارے لوگوں کو مینولی ڈیٹا نکلوانا پڑتا ہے. مثال کر لیجئے, آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے بھی سینیٹر ہیں آپ کے پاس ان کے نمبر آ جائیں, تو آپ گوگل پہ جائیں, لکھیں سینٹ آف پاکستان. اس کے بعد ویب سائٹ آ گئی, ویب سائٹ پہ گئے, اس کے بعد ان کے آپ نے لسٹ پہ کلک کیا اور آپ کے سامنے ان سب کے نام آ گئے. اب آپ گوگل شیٹ کھولیے, sheets.google.com, اس کو ٹائٹل دیجئے سینیٹرز آف پاکستان. پھر آپ ایک ڈبے میں اوپر لکھیے نیم, پھر اس کے لکھیے آگے موبائل نمبر, پھر اس کے آگے لکھیے کہ لوکیشن. تو آپ نے لوکیشن میں ان کا شہر ڈال دیا. آپ سینٹ کی سائٹ پہ گئے, ان کا نام کاپی کیا, آپ نے پیسٹ کیا شیٹ میں. اس کے بعد آپ نے ان کا نمبر کاپی کیا, پیسٹ کیا شیٹ میں. جتنے سینیٹرز ہیں ان کی آپ کے پاس لسٹ آ گئی. تو یہ ہے ڈیٹا اسکریپنگ, سمپل سی ڈیٹا اسکریپنگ. تو آپ اس طریقے سے کوئی بھی ڈیٹا اسکریپ کر کے اپنے باس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. جتنے زیادہ پریکٹس کریں گے اتنے اچھے ہو جائیں گے. تو آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ سٹارٹ کریں پہلے سینٹ سے, پھر ایم این اے سے, پھر ایم پی اے سے پریکٹس کرنے کے لیے. اور آپ جتنے ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹرز ہیں ان سب کے ڈیٹا کو آپ اپنے پاس لے لیں, اور ان سب کو آپ ان کو عید مبارک بھیجا کریں, گریٹنگز بھیجا کریں, سلام دعا وغیرہ کریں, تو آپ کی دوستی ہو جائے گی ان سے. ان سب کو آپ اپنے لنکڈ ان اور فیس بک پہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کے پاس جب ان کے نمبر آ جائیں گے تو آپ ان کو کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. کال نہ کیجیے گا, خواہ میں آپ کا نمبر بلاک کر دیں گے. ہاں میسیج ضرور کیا کریں, لیکن ہیلو نہیں میسیج کرنا ہے. 1-2 لائن کا اچھا سا میسیج بنا کے, آپ کیسے ہیں, میرا نام یہ ہے, میں آپ کا فین ہوں, میں آپ کے لیے کوئی کام آ سکتا ہوں تو ضرور بتائیے. ہو سکتا ہے وہی آپ کو ورچوئل اسسٹنٹ رکھ لیں فیوچر میں. گوگل اسسٹنٹ ایک سمپل سا سافٹ ویئر ہے جو ہمارے فونز میں بلٹ ان ہے. آپ نے جو فون کا نیچے والا بٹن ہے دبا کے رکھنا ہے تو گوگل اسسٹنٹ آ جائے گا.
اس کے بعد آپ اس سے جو بھی آپ کا باس آپ سے سوال کرتے ہیں نا اس سے پوچھتے رہیں. بور ہو رہے ہو تو اس سے کہیں ٹیل می اے جوک, تو آپ کو لطیفہ سنا دے گا. گوگل اسسٹنٹ کی وجہ سے آپ کے جو ووکیبلری ہے وہ تیز اچھی ہو جائے گی, آپ کے جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ اچھا ہو جائے گا. اس کے اندر ٹرانسلیٹر بلٹ ان ہے, اس کے اندر آپ جو ہے مختلف جگہوں کا ٹائم پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کا جو باس ہے وہ سڈنی میں ہے تو آپ بولیں واٹ از ٹائم ناؤ ان سڈنی. The time in Sydney NSW, Australia is 11:54 p.m. What is time now in New York? The time in New York, USA is 9:54 a.m. What is time now in London? The time in London, UK is 2:54 p.m. When it is 10 p.m. in New York, what time will it be in Pakistan? 7 a.m. Wednesday in Pakistan. آپ کو وہ یہ تک دیکھ کے بتا دے گا کہ ٹائم کا فرق کیا ہے دونوں ممالک کے درمیان میں یا دونوں شہروں میں, آپ کے اور ان کے ٹائم ڈفرینسز کیا آ رہا ہے یہ بھی بتا دے گا. تو بہت امپورٹنٹ ٹول ہے, اس کو ہر وقت استعمال کرنے کے لیے عادت ڈال لیجیے. google.com یہ ایک ایسی ویب سائٹ بن چکی ہے آج کے حضرت انسان کے لیے جس پہ ہر چیز کا جواب موجود ہے, لیکن اس کا جواب نارملی ٹیکسٹ میں ہوتا ہے. تو ہم اس سے 2-3 چیزیں آپ کو میں سرچ کرنا بتاتا ہوں کہ اس پہ سرچ کیسے کرتے ہیں. مثال کے طور پہ واٹ ٹائم از اٹ ناؤ ان پاکستان. اچھا بہت سارے لوگ لکھ کے کرتے ہیں. یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ مائکرو فون کا بٹن ہے, آپ اگر اس کو دبائیں گے اور پھر اس کے بعد یہاں الاؤ کر دیں گے تو آپ بول کے بھی سرچ کر سکتے ہیں. اب آپ نے یہ مائکرو فون کا بٹن دبایا اور بولا واٹ ٹائم از اٹ ناؤ ان پاکستان. The time in Pakistan is 3:23 p.m. What time is it now in New York? The time in New York, USA is 6:24 a.m. What time is it now in London? The time in London, UK is 11:24 a.m. یہ کتنا آرام سے سرچ ہو کے آ گیا. پھر آپ اس کو چاہیں تو آپ لکھیں How many people live in Pakistan? In 2018, the population of Pakistan was 212,215,030. How many people live in New York? In 2018, the population of New York City, New York, United States was 8,398,748. What is the monthly income of a person in New York? What is the monthly income of a person in San Francisco? Here is information from smartasset.com. دیکھیں کتنے آرام سے جواب آنا شروع ہو گئے. تو اس سے آپ کو ہر چیز پوچھنی چاہیے, اور آپ جو ہے اردو میں بھی سرچ کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہم نے دبایا اور اردو پوچھا پاکستان میں کیا ٹائم ہوا ہے. The time in Pakistan is 3:18 p.m. پاکستان میں کتنے لوگ رہتے ہیں. In 2018, the population of Pakistan was 212,215,030. نیو یارک میں کتنے لوگ رہتے ہیں. سین فرانسسکو میں کتنے لوگ رہتے ہیں. تو آپ کو جواب آ گیا لکھا ہوا کیسا ہے. تو گوگل سے سرچ کریں اس کو. یہ آپ کا سیکنڈ بیسٹ فرینڈ ہے یوٹیوب کے بعد. مجھے یوٹیوب زیادہ پسند ہے, گوگل بھی بہت پسند ہے. تو اس سے ہماری زندگی بہت آسان ہو گئی ہے. فیکٹ چیک کرنے بہت آسان ہو جاتے ہیں. فیکٹ چیک کیا ہوتے ہیں کہ کسی نے بولا ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے, تو ہم کسی کی باتوں میں نہ آئیں, گوگل پہ جائیں, اس پہ سوال کریں, 3-4 لوگوں کے ڈیٹا ہمارے سامنے آ جائے گا, ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ایکچولی حقیقت کیا ہے. بجائے اس کے کہ اس نے یہ کہا تھا, اس نے یہ کہا تھا, وہ زمانہ ختم. ہر چیز کو گوگل کریں, ڈیٹا سامنے آ جاتا ہے. اور نہیں بھی آتا تو کم سے کم بہت سارا ڈیٹا آ ہی جاتا ہے. گوگل کی عادت ڈال. گوگل ٹرانسلیٹ ایک بہت ہی سمپل سا سافٹ ویئر ہے جو کہ آپ ویب سائٹ پہ بھی چلا سکتے ہیں, اس ویب سائٹ پہ جا کے, اور اس کی ایپ بھی اپنے فون میں ڈال سکتے ہیں. یہ ایپ ہے, اس کو آپ انسٹال کر لیجیے اور اپنے فون میں ڈال. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو الفاظ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے وہ آپ نے نوٹ کرے, اس کو ٹرانسلیٹ کر لیا. اگر آپ کو کوئی انگریزی بولنے میں, کوئی اور زبان بولنے میں مشکل آ رہی ہے, آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کر لی. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ عربی میں کیا بولتے ہیں, تو آپ کو روزانہ 1 لفظ 2 لفظ ایک لائن ٹرانسلیٹ کر کے دیکھنی چاہیے کہ اس کا لغوی معنی لفظ کا مطلب کیا ہے, تاکہ آپ کا جو دماغ ہے اس کو لفظ پتہ چل جائے. تو اس کو چلانے سے آپ کو آپ کی زبان کی کوالٹی امپروو ہو جائے گی, اور آہستہ آہستہ آپ کو سیکھنا آ جائے گا کہ آپ زبانیں کیسے سیکھتے ہیں. تو یہ بہترین ٹول ہے زبان سیکھنے کے لیے.
اور اس کے اندر یہ بول کے بھی سناتا ہے. اب آپ نے اس کو کہا کہ ہاؤ ڈو یو سے ہاؤ آر یو ان چائنیز, 你好吗？ تو اس نے سنا دیا آپ کو. اچھا پھر آپ اردو بول کے بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. اس کے اندر آپ یہاں پہ جائیں, اردو پہ کلک کریں اور 2 میں انگلش کر دیں. آپ کیسے ہیں, How are اب اس نے you? ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو سنا دیا. آپ کا نام کیا ہے, What is your name? پھر ٹرانسلیٹ ہو گیا. تو اس سے بہت سارے الفاظ کی ادائیگی, جیسے پروناؤنسیشن ہے, ہاؤ ڈو یو سے باسٹن, Boston. یا سمپل بول دیں, ٹرانسلیٹ کر دیں, لکھیں باسٹن اور وہ بول دے گا کہ باسٹن کیسے بولنا ہے. اب باسٹن نہیں بولنا ہے اس کو, وہ باسٹن ہے. تو وہ باسٹن اور باسٹن میں جو پروناؤنسیشن کا فرق ہے وہ یہ کراچی اور کراچی, رائٹ. اگر کوئی آپ کے نام کو کہے عمران اور آپ کو کہے ایمان تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا. کوئی کہے جی لاہور, اس کو کہے لاہور, تو وہ اچھا نہیں لگے گا. تو آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ایکسنٹ ہے, جو الفاظ کی ادائیگی ہے, اس کو صحیح کریں. اب انگریزی میں زیر زبر پیش تو ہوتا نہیں ہے, تو اس لیے آپ زیر زبر پیش لگا نہیں سکتے. عربوں نے اسی لیے ڈیزائن کیا تھا زیر زبر پیش ہمارے یہاں, کیونکہ جا کے قرآن شریف کی پروناؤنسیشن صحیح ہو سکے. یہ ڈیزائن اسی لیے کیا تھا, پہلے زیر زبر پیش نہیں ہوتے تھے. تو یہ زیر زبر پیش ایجاد کیے گئے جا کے ہم الفاظ کی ادائیگی صحیح کر سکیں. اب انگریزی میں نہیں ہوتا یہ, تو آپ کے پاس گوگل ٹرانسلیٹ ہے, اس سے انگریزی کے جو الفاظ ہیں اس کو کوشش کریں کہ جس طریقے سے انگریز سے بات کر رہے ہیں تو انگریزی میں بات کریں نا. خالی وہ انگریزی میں نہیں بات کریں جو انگریزی آپ کو اسکول میں آپ کی ٹیچر نے سکھائی تھی, کیونکہ وہ اسکول کی جو ٹیچر تھی وہ انگریز نہیں تھی. انگریز آپ سے کو ٹرانسلیٹر جو ہے انگریز نے بنایا ہے, اسی کی زبان میں بات کرنے کی کوشش کریں. جتنے اچھے ایکسنٹ سے بات کریں گے اتنے اچھے طریقے سے آپ کو وہ ویلیو کرے گا. یاد رکھیں کہ وہ آپ سے زبان میں بات کر رہا ہے نا, اگر آپ اسی کی زبان میں بات کریں, صرف انگریزی میں نہیں, اسی کے ایکسنٹ میں بات کریں گے تو وہ آپ کو زیادہ ویلیو فیل کرائے گا. اب اگر وہ کوئی امریکن ہے تو کہے گا پاکستان, تو وہ پاکستان بول ہی نہیں ہے, اس کو نام ہی چینج کر دیتا ہے. تو آپ نے کوشش ہی کرنی ہے کہ اسی کے ایکسنٹ میں, چاہے آپ کا کوئی مذاق اڑا رہا ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ اسی کے ایکسنٹ میں بات کریں. آپ نے انگریز سے بات کر رہے ہیں, امریکہ سے بات کر رہے ہیں, اسی کے ایکسنٹ بات کریں. اچھا پھر یہاں پہ کینیڈین کا, امریکن کا اور انگلینڈ والے کا ایکسنٹ الگ ہے, آسٹریلیا کا ایکسنٹ الگ ہے, نیوزی لینڈ کا ایکسنٹ الگ ہے. پھر یہ ساری چیزیں آپ کو گوگل ٹرانسلیٹ کے اندر آپشن دیتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ انگلش کے اندر بھی آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں, اس ایکسنٹ میں بھی آپ سے وہ بات کر لیں. اور آپ کا جو گوگل اسسٹنٹ ہے اس کو اس زبان میں رکھیں جس زبان میں آپ کا ساتھ جو امپلائر ہے, اگر وہ آسٹریلیا میں تو آسٹریلین انگلش میں رکھیں. آسٹریلیا وہ اس طرح سے بولتا ہے, آسٹریلیا کو اپنے حساب سے بولتا ہے. تو ہر ایک کو اسی حساب سے بات کریں جس طرح سے وہ بات کرتا ہے, جا کے ایکسنٹ سمجھیں. اگر آپ اردو اسپیکنگ ہیں اور آپ سے کوئی سندھی اسپیکنگ اردو بولتا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار دیکھو اس کی اردو صحیح نہیں ہے, یہ سندھی بنتا ہے. اگر کوئی پٹھان بولتا ہے, کوئی پنجابی بولتا ہے, تو وہ ایکسنٹ اس کا مکس ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی صاف اردو بولتا ہے اور صاف سندھی بولتا ہے تو یہ زیادہ اچھا ہے نا, زیادہ اچھی ویلیو ہے اس کے اندر. تو آپ جو زبان بول رہے ہو اس کو اسی طریقے سے ادا کریں جو زبان کا اس کا حق ہے, جو زبان جس کی زبان ہے اس کو لگے کہ یار یہ تو میرے محلے کا بندہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, فیس بک بنایا تو کسی اور کام کے لیے گیا تھا, لیکن اب یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پلیٹ فارم بن گیا ہے جس کے اندر لوگ جا کے پہلے فیس بک کی پروفائل کی فوٹو دیکھتے ہیں, انفارمیشن دیکھتے ہیں, آپ نے کیا پوسٹ کیا ہے دیکھتے ہیں, اس کے بعد وہ آپ کو نوکری دیتے ہیں, یا اس کے بعد وہ آپ سے بات کرنا پسند کرتے ہیں کہ میں اس کو دیکھوں تو صحیح یہ ہے کون. جس طرح سے آپ کہتے ہیں نا کہ چلو یار ملتے ہیں دیکھیں تو صحیح بندہ ہے کیسا, بالکل ایسے ہی اب وہ جو کام بندہ کا ہے کیسا جو ہے وہ فیس بک سے کر لیا جاتا ہے. تو فیس بک کو آپ نے دولہا کی طرح سجانا ہے, اپنی اچھی سی فوٹو لگانی ہے. یاد رکھیں فوٹو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایک ہی فوٹو ہر جگہ استعمال کریں, لنکڈ ان پہ بھی, فیس بک پہ بھی, جی میل پہ بھی, واٹس ایپ پہ بھی, سب جگہ ایک ہی فوٹو استعمال کریں. اور ایک ہی فوٹو جو ہو وہ بالکل کلیئر ہو, آپ کا فیس اس میں کلیئر ہو اور مسکراہٹ والا ہو. اگر آپ انویسٹ کر سکتے ہیں تو کسی پروفیشنل فوٹوگرافر سے جا کے فوٹو کھنچوائیں اور اس کی فوٹو لگوائیں کہ جی مجھے نا میگزین کے کور پہ فوٹو لگانی ہے. کون سی فوٹو؟ جو میرے میگزین کے کور پہ فوٹو آئے گی, یہ نہیں کہ جو پاسپورٹ پہ آئے گی, وہ والی فوٹو نہیں چاہیے. اس میں تو آپ بالکل عجیب سے بنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ اگر عجیب سے نہ مسکراؤ تو نادرا والا ناراض ہو جاتے ہیں. تو آپ نے کرنا ہے کہ جی میں نے تو
پاسپورٹ کے کور کو نہیں میگزین کے کور پہ چھپنا ہے وہ والی فوٹو لگانی ہے. لگے دیکھ کے یار بندہ ہے بھائی, لگ رہا ہے بھائی دیکھنے میں, ایسی فوٹو ہونی چاہیے. بندی بھی ہو سکتی ہے, اس سے کوئی مسئلہ نہیں. تو اس کے بعد آپ نے اپنے ایک عدد انفو میں ضرور جا کے لکھنا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. اس ایک لائن سے امپریشن جو پڑتا ہے نا بھائی وہ زبردست ہوتا ہے. آپ جا کے لکھیں کہ بھئی آپ ہیں کون. آپ اگر ایک لائن میں اپنے آپ کو ڈیفائن کریں تو وہ لکھیں. کوئی شعر نہ ڈالیں کیونکہ شعر تو انگریزی کو نہیں آئے گا نا, اردو میں شعر ہوگا تو انگریزی کا شعر آپ کو سمجھ اگر آ رہا ہے تو آپ لکھ دیں. کوئی کوٹیشن اچھی ڈال دیں جو آپ کو ڈیفائن کرتی ہو. کوئی ایسا مشن ڈال دیں جو آپ کو ڈیفائن کرتا ہو. کوئی ایسی بات جس کو دیکھ کے یار یہ تو بندہ زبردست لگ رہا ہے, وہ آگے جائے آپ سے. ایسا نہ ہو کہ وہ انفارمیشن ہی دیکھ کے آگے سے بھاگ جائے کہ یار یہ بندہ صحیح نہیں لگ رہا, یا آپ کی فوٹو نہیں لگی ہوئی تو کہے گا یار یہ تو فوٹو نہیں لگاتا. تو ٹرسٹ بلڈ نہیں ہوتا. نوکری کرنے کے لیے یا کسی کے ساتھ کام کرنے کے لیے ٹرسٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرے گا تو وہ آپ کو اپنی علم نہیں دے گا, آپ کو اپنی نالج نہیں دے گا, آپ کو اچھا کام نہیں دے گا, آپ کو ایسی کوئی چیز نہیں دے گا جس کی وجہ سے اس کا ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے. تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ٹرسٹ ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہیں. اچھا فوٹو, اچھی انفارمیشن بہت امپورٹنٹ. پھر آپ جا کے انفارمیشن میں لکھیں آپ نے اسکول کہاں سے پڑھا, کالج کہاں سے پڑھا. نہیں پڑھا تو نہیں لکھیں, لیکن اگر پڑھا ہے تو چاہے وہ کاٹھیا واڑی تھا, چاہے وہ ایک بہت ہی چھوٹے سے گاؤں کا تھا, جو ملک سے باہر بیٹھا ہے اس کو کیا معلوم, لیکن یہ تو معلوم ہے نا کہ فلانا سیکنڈری اسکول پڑھا, میں نے MBA کرا, میں نے یہ کرا. پھر آپ اگر آپ نے کوئی کورسز کیے ہیں, کوئی سرٹیفکیٹ لیے ہیں, وہ بھی وہاں پہ انٹر کر دیں. اس سے نظر آئے گا کہ ہاں یار یہ بندے نے کچھ کیا ہے. لنکڈ ان پہ بھی آپ یہ چیزیں کریں گے, لیکن فیس بک پہ بھی کرنا بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ صرف لنکڈ ان پہ ڈال دیتے ہیں, فیس بک پہ نہیں ڈالتے. میرے نزدیک ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے لوگ فیس بک استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں, اور کیونکہ لنکڈ ان جو ہے نا وہ بہت دکھاوے ٹائپ چیز ہے. بالکل لگتا ہے کہ جی کوئی زندگی میں کسی کی کوئی خرابی نہیں ہے. تو اگر آپ کو اس کی خرابیاں نہیں معلوم جس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں, تو آپ اس کے ساتھ اچھی طرح سے کام نہیں کر سکیں گے. تو آپ کی خرابیاں بھی اس کو نظر آنی چاہیے, چاہے وہ آبویس ہوں چاہے وہ چھپی ہوئی ہوں. لیکن آپ اپنے اس کو جتنا میک اپ کر سکتے ہیں اتنا کریں, اور جب آپ اتنا میک اپ کریں گے تو اور آپ اچھے بھی ہو جائیں گے. فیس بک کے لیے اندر بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے فنکشنز ہیں. یاد رکھیں جب بھی کوئی بولے کہ جیسے فیس بک گروپس مینیج کرنے ہیں یا پیجز مینیج کرنے ہیں, تو آپ اپنے لیے ایک گروپ بھی بنائیے, فرینڈز آف ریحان اللہ والا. اپنا پیج بنا دیجیے ریحان اللہ والا, یا اپنے نام سے مثال کے طور پہ, جا کے آپ کو یہ دونوں چیزیں چلانا آ جائیں. اور کیسے بناتے ہیں, یوٹیوب پہ جا کے سیکھ لیں کہ کیسے بناتے ہیں. اور فیس بک کی پروفائل کو اپنا اچھا کریں جا کے لوگ آپ پہ بھروسہ کر سکیں. ہاں اس کے اندر فالوور کا فنکشن کھولیں. فوٹو اگین ضرور لگانی ہے. لنکڈ ان ایک ایسی ویب سائٹ ہے جیسے کہ فیس بک ہے, لیکن یہ نارملی پروفیشنل کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہے جو وہ بھی ورچوئل اسسٹنٹ ہوں. دوسرا آپ نے ایسے لوگوں کو ایڈ کرنا ہے جو کہ آپ کے باس جیسے ہوں. تو مثال کے طور پہ اگر آپ کے باس جو ہیں وہ کوئی اکاؤنٹنٹ ہیں, تو آپ اکاؤنٹنٹ سرچ کریں اور دوسرے اکاؤنٹنٹوں کو بھی ایڈ کر لیں اور دیکھیں وہ کیا پوسٹ کر رہے ہیں. تو آپ اپنے باس کے لیے ایسی ایسی چیزیں سلیکٹ کر سکیں گے جو ان کو بھی نہیں پتہ ہوں گی, تو آپ کی نیوز فیڈ بدل جائے گی. اسی طریقے سے آپ کچھ بننا چاہتے ہیں, آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں, ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, مائنڈ اسپیشلسٹ بننا چاہتے ہیں, تو یہاں سرچ میں لکھیں, انٹر دبائیں, جو لوگ آ گئے ہیں اس میں سے 2-3 لوگوں کو ایڈ کر لیں, اور اپنے تمام کانٹیکٹس کو یہ دیکھیے یہاں سے امپورٹ کر لیجیے, اور آپ کے جتنے بھی پرانے ای میل تھے, فون نمبر تھے, ان کانٹیکٹس کو آپ لنکڈ ان کو دے دیجیے, جا کے وہ سارے لوگوں کو لنکڈ ان پہ ڈھونڈ کے لے آئے. تو ایسا نہ ہو لنکڈ ان پہ آپ اکیلے ہی بیٹھے ہیں, وہ کوئی کنیکشن نہ ہو. لنکڈ ان کے کنیکشن میں آپ کو 50 سے لے کے 500 لوگوں کو کم سے کم رکھنا چاہیے, تاکہ آپ کے نیٹ ورک میں اچھے لوگ ہوں اور وہ آپ کو اچھا بنانے میں آپ کی مدد کریں. لنکڈ ان پہ بھی یاد رکھیں آپ نے اپنی فوٹو لگانی ہے, آپ نے کیا کیا کام کیا ہے, کیا کیا پڑھائی کی ہے, یہ چیزیں اپڈیٹ کرنی ہے. کیسے کرتے ہیں یہ ساری چیزیں, یوٹیوب پہ جائیے, ہاؤ ٹو اپڈیٹ مائی لنکڈ ان پروفائل, اسٹیپ بائی اسٹیپ ویڈیوز آ جائیں گی, ان کو دیکھیے اور اس کو اپڈیٹ کر دیجیے. واٹس ایپ, زیادہ تر لوگوں کو واٹس ایپ چلانا آتا ہے, لیکن اگر اب تک آپ کو نہیں آتا ہے تو آپ اپنے فون میں واٹس ایپ ڈالیں. زیادہ تر لوگ جو آپ سے کام کرائیں گے یا تو واٹس ایپ پہ کرائیں گے, یا ای میل پہ کام بھیجیں گے, یا آپ کو میسنجر پہ کام بھیجیں گے. تو آپ نے واٹس ایپ ضرور ڈالنا ہے. واٹس ایپ کے اندر اپنی فوٹو اچھی سے لگانی ہے, اپنے انفارمیشن میں اپنا نام لکھنا ہے,
اگر آپ کا نام محمد اقبال ہے تو آپ نے اپنے آگے کنیت لگانی ہے یا اپنے علاقے کا نام لکھنا ہے جا کے لوگ پہچان سکیں کہ کون سے محمد اقبال کی بات ہو رہی ہے. آپ جا کے جب آپ آگے سے کوئی دیکھے تو آپ کو وہ جانتا ہو. واٹس ایپ کے اندر آپ اگر 2 نمبر رکھتے ہیں تو آپ اپنے پاس ایک واٹس ایپ بزنس بھی ڈال سکتے ہیں, اور آپ ایک اور نمبر لے کے واٹس ایپ کا بزنس آپ اپنے باس کو دے دیں اور واٹس ایپ پرسنل اپنے لیے رکھیں. اور واٹس ایپ بزنس کے اندر اور واٹس ایپ بزنس دونوں ایک ہی فون پہ آپ ایک ساتھ چلا سکتے ہیں. تو اپنے جاب کے لیے آپ واٹس ایپ بزنس ڈال لیجئے, اور واٹس ایپ والا جو ہے وہ واٹس ایپ گھر والوں کے لیے رکھ لیجئے, تو فریش نمبر مل جائے گا. آپ نمبر virtualphoneline.com سے امریکہ کا بھی لے کے لگا سکتے ہیں, جا کے آپ کا اگر باس امریکہ میں ہے تو اس کو فیل ہو کہ بھی یہ میرا جو وی اے ہے وہ لوکل ہی ہے, امریکہ میں ہے تو اس کا واٹس ایپ کا نمبر بھی لوکل ہو جائے گا. میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. وی اے کے طور پہ ایک کام جو بہت سارے لوگوں کو کرانا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کرا کے ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ ڈالنی ہوتی ہے. فیس بک کی ویڈیو یوٹیوب پہ, یوٹیوب کی ویڈیو فیس بک پہ, یوٹیوب کی ویڈیو لنکڈ ان پہ اسی کمپنی کی ڈاؤن لوڈ کر کے ڈالنی ہوتی ہیں. تو اگین حضرت گوگل ہیں, ان سے آپ جا کے سرچ کریں کہ بھی ڈاؤن لوڈ کیسے کرتے ہیں. 2 ویب سائٹیں جو مجھے معلوم ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک کا نام ہے سیف فرام نیٹ, دوسرے کا نام ہے fbdown.net. یہ دونوں ویب سائٹس کو آپ سیو کر لیں اپنے پاس بک مارک میں, ایسے جائیں ایسے کلک کریں بک مارک کر لیں. اور اس کے بعد آپ کو پھر بھی ڈاؤن لوڈ نہ ہو تو آپ گوگل پہ جائیں, لکھیں ہاؤ ٹو ڈاؤن لوڈ ویڈیو فرام لنکڈ ان, فیس بک, یوٹیوب, جو بھی آپ لکھیں وہ آپ کو بتا دے گا ویب سائٹ ہیں, ان کو ٹرائی کر لیں. اس میں بہت سارے اشتہار آ رہے ہوتے ہیں, ان اشتہاروں سے بچیں ورنہ آپ کے کمپیوٹر میں وائرس آ جائے گا. تو کوشش یہ کریں کہ بھئی جو آپ کو ایک سائٹ پسند آ جائے نا اسی کو استعمال کرتے رہیں. ان اشتہاروں سے بچیں, بڑے خطرناک ہوتے ہیں. یہ آپ کو الٹے سیدھے تصویریں بھی دکھاتے ہیں اور وائرسز بھی ڈال دیتے ہیں, تو ان سے بچ کے رہنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ڈاؤن لوڈ کا کام اللیگل نہیں ہے کیونکہ ہم اپنی ہی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے دوسری سائٹ پہ چڑھا رہے ہیں. اور ویڈیو پہ کیسے چڑھاتے ہیں؟ یوٹیوب پہ جانا ہے. میں ویڈیو کو یوٹیوب پہ کیسے ڈالوں؟ ویڈیو آ جائے گی. میں فیس بک پہ ویڈیو کیسے ڈالوں؟ ویڈیو آ جائے گی. اس سے سرچ کریں, پریکٹس کریں, آپ کو ویڈیو ٹرانسفر کرنا آ گئی. ایک اور ویب سائٹ ہے, اس کا نام ہے ریپرپس. rehan.com/repurpose پہ جائیں, وہاں جا کے آپ فری کا 1 مہینے کا ٹرائل سائن اپ کر سکتے ہیں. وہاں سے خود بخود یہ چیزیں کر دیتا ہے. بٹ یہ ایڈوانس لوگوں کے لیے ہے جن کو کمپیوٹرز کا اچھی طرح سے پتہ ہے. یہ ان کو کہیے گا کہ آپ کو سکھا دیں کہ کیسے چلتا ہے. اچھا جی, یہ ہو گیا کورس ختم. اس کے اندر میں نے بیسکس چیزیں آپ کو سکھانے کی کوشش کی ہیں. یہ بالکل بیسکس تھیں. اس میں سے بہت سارے لوگ جو انہوں نے یہ کورس کیا ہوگا ان کو بہت ساری چیزیں پہلے سے پتہ ہوں گی. مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہم جو پورٹل بنا رہے ہیں جس کے اوپر آپ نوکری ڈھونڈ سکیں گے ورچوئل اسسٹنٹ کی, یا کسی اور پورٹل پہ جا کے آپ ورچوئل اسسٹنٹ کی نوکری ڈھونڈیں گے, وہاں پہ آپ کو یہ کہنے کو ہوگا کہ میں نے یہ کورس کیا ہوا ہے تو مجھے بیسکس پتہ ہیں. اس لیے یہ کورس بنایا گیا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ کورس کیا. اپنے دوستوں کو, عزیز و اقارب کو اس کا ضرور بتائیے گا. امید ہے کہ آپ کو اس کا فائدہ ہوا ہوگا. ریکمنڈیشن میں اور کامنٹ میں جا کے ضرور لکھیے گا کہ فیوچر میں اگلے ورژن میں کیا کیا چیزیں ڈالنی ہیں, کیا کیا چیزیں آپ کو اچھی نہیں لگیں, کیا کیا کمیاں تھیں, اور آگے لوگوں کو ضرور ریکمینڈ کیجیے گا کہ وہ بھی یہ کورس کر سکیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال کیجیے گا, اپنے گھر والوں کا خیال کیجیے گا. السلام علیکم. Thank you.